अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी कोर्स का आज का वीडियो लेक्चर अम्र हाज़िर के बारे में है। अम्र हाज़िर को अम्र हाज़िर क्यों कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, उर्दू में अम्र हाज़िर कैसे बनता है, फ़ारसी में अम्र हाज़िर कैसे बनता है, इसके सीगे और इसकी गर्दाने, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने वाले 3 अहम कायदे भी इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो ख़ुद भी पूरी आखिर तक वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये वीडियो लेक्चर अहम है। अम्र का माना है हुक्म, और फ़ेल अम्र उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, गुजारिश की जाए, तजवीज़ दी जाए। अम्र हाज़िर को अम्र हाज़िर क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब हम किसी को हुक्म देते हैं, गुजारिश करते हैं या तजवीज़ देते हैं तो उसे मुखातिब करना होता है। तो अम्र के लिए मुखातिब के सीगे इस्तेमाल होते हैं, हाज़िर के सीगे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे अम्र हाज़िर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम उर्दू में कहें तो तू पढ़, तुम जाओ, जाओ खेलो, ये अम्र के सीगे हैं। या इस लफ्ज़ को यूँ कर लीजिए, तजवीज़ है, ये भी अम्र में आएगा। खाना खा लें, गुजारिश है, और ये भी अम्र में आएगा। तो इन तमाम सीगों में किसी को मुखातिब करके हम बात करते हैं, हाज़िर को हम मुखातिब करते हैं, तो इसलिए इसे अम्र हाज़िर कहते हैं। उर्दू में अम्र हाज़िर कैसे बनता है? उर्दू में अम्र हाज़िर बनाने का तरीका ये है कि मस्दर के आखिर से मस्दर की अलामत हटा दें तो बाकी जो बचता है वो अम्र होता है। उर्दू के मसादिर हमने पढ़ा था मस्दर वाले सबक में, उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, कूदना, दौड़ना। तो इसके आखिर में जो नून अलिफ ना है, इसे हटा दें तो उर्दू का अम्र बन जाता है। दौड़ना से ना हटाई तो बना दौड़, ये अम्र है, ठीक है। खेलना से ना हटाई तो बना खेल, ये अम्र है, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ना से ना हटाई पढ़, ये अम्र है। और फ़ारसी में अम्र हाज़िर कैसे बनता है? फ़ारसी में मुज़ारे से अम्र हाज़िर बनाते हैं। मुज़ारे के आखिर से दाल हटा दें तो बाकी जो बचता है वो अम्र हाज़िर का सीगा होता है। अम्र हाज़िर का पहला सीगा वाहिद हाज़िर का सीगा होता है। हमने पढ़ा था पीछे भी कि सारे के सारे अफ़ाल, उनमें पहला सीगा वाहिद गायब का बनता है, लेकिन अम्र और नही में पहला सीगा अम्र वाहिद हाज़िर का बनता है, ठीक है। तो मुज़ारे से दाल हटाएंगे तो जो सीगा बनेगा वो वाहिद हाज़िर का सीगा बनेगा, और उसके साथ अगर ज़मीर लगा लेंगे जमा हाज़िर की तो वो जमा हाज़िर का सीगा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं खुर्दन से खुरद मुज़ारे हैं। खुरद से दाल हटाई तो खुर बचा, खुर ये अम्र है फ़ारसी का। खुर्दन खाना, और अम्र का मतलब होगा खा, ठीक है। खाना से नून ना हटाई तो उर्दू का अम्र बन गया खा। और खुर्दन से खुरद मुज़ारे था, दाल हटाई तो खुर फ़ारसी का अम्र बन गया खा, ठीक है। इसी तरीके से नविश्तन लिखना, नवीसद मुज़ारे, तो नवीसद से दाल हटाई तो बना नवीस, नवीस का मतलब लिख, नविश्तन लिखना, नवीसद मुज़ारे, दाल हटाई, नवीस लिख। इसी तरह कुश्तन मारना, कुशद मुज़ारे, दाल हटाई कुश मार, ठीक है। इसी से खुद कुश भी है और जरासीम कुश भी है। अम्र के शुरू में इसम लगाते हैं तो इसमें फ़ाइल बनता है। इसमें फ़ाइल के सारे कायदे हम अलग से पढ़ेंगे, तो मारने वाला का माना आ जाएगा उसमें। खुद कुश खुद को मारने वाला, जरासीम कुश जरासीम को मारने वाला। इसी तरह रफ्तन जाना, रवद मुज़ारे, रवद की दाल हटाई रव, रव का माना जा। अमर पर बे ज़ायद भी आती है, यह आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। अम्र हाज़िर पे बे ज़ायद भी आती है, बे के बग़ैर भी पढ़ा जाता है रव, और बे के साथ भी पढ़ा जाता है बिरो, ठीक है। और बे के बग़ैर भी पढ़ा जाता है कुश, और बे के साथ भी पढ़ा जाता है बुकुश।
اب جو 3 قاعدے میں نے عرض کیا کہ اہم ہیں اس میں، ان میں سے ایک ذہن نشین کریے گا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بے پر زبر، زیر یا پیش میں سے کون سی حرکت آئے گی جو بے ہم امر پر زائد لائیں گے۔ اسے آپ نے دھیان سے سننا ہے اور دھیان سے یاد رکھنا ہے۔ اگر امر کے پہلے حرف پر پیش ہے تو بے پر بھی پیش آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کشتن مارنا، کشد مضارع، کشد کی دال ہٹائی کش، امر حاضر کا واحد حاضر کا صیغہ بنا، تو اس کے پہلے حرف کاف پر پیش ہے، اس پہ اگر ہم بے زائد لائیں گے تو بے پر بھی پیش پڑیں گے، بکش۔ اور اگر امر حاضر کے پہلے حرف پر زبر یا زیر ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس پر آنے والی زائد بے کے نیچے زیر پڑیں گے۔ جیسے رفتن جانا، ربط مضارع، ربط سے دال ہٹائی رو، رو امر حاضر بنا اور رے پر زبر ہے، اس میں امر کے پہلے حرف پر زبر ہے، تو شروع میں جب ہم اس کے بے زائد لگائیں گے تو اس کے نیچے زیر پڑیں گے، برو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے شکستن، ٹوٹنا یا توڑنا، شکند مضارع، دال ہٹائی شکن، اور شکن کے شروع میں اگر ہم زیر لگائیں، بے لگائیں گے زائد، تو اس کے نیچے بھی زیر پڑیں گے، بشکن، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاعدہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا تاکہ تلفظ کرنے میں غلطی نہ لگے۔ اگر امر کا پہلے حرف پر پیش ہے تو زائد آنے والی بے پر بھی پیش پڑیں گے، ورنہ پہلے آنے والی جو زائد بے ہے اس کے نیچے زیر پڑیں گے۔ آپ اگر ہم میرے پچھلے ویڈیو لیکچر دیکھتے آ رہے ہیں تو شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم عام طور پہ جو پہلی گردان بناتے ہیں کسی بھی فعل کو بناتے ہوئے وہ آمدن سے بناتے ہیں، لیکن اس بار ہم نے ابھی تک آمدن کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آمدن سے امر حاضر بنائیں گے تو ہم مزید 2 قاعدے اس کے ساتھ سمجھیں گے، اس لیے اسے بعد میں رکھا تاکہ پہلے بنیادی قاعدہ آپ سمجھ جائیں امر حاضر کے بنانے کا، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ اب ہم آتے ہیں آمدن سے امر حاضر کو کیسے بناتے ہیں۔ آمدن آنا آید مضارع، بنانے کا طریقہ وہی ہے، ہم جان چکے ہیں، دال ہٹا دی، لیکن جب اس کی دال ہٹائیں تو آید الف مدہ یہ اور دال ہٹائی تو الف مدہ اور یہ بچے۔ اب ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا مشکل ہے، جب 2 حروف علت اکٹھے آ جاتے ہیں لفظ کے آخر میں تو انہیں پڑھنا دشوار ہوتا ہے، تو آخری حرف علت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک یہ قاعدہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آید، اس سے جب دال ہٹے گی تو ساتھ ہی یہ بھی حذف ہو جائے گی، اس کا امر حاضر بنے گا آمدن سے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ قاعدہ آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ ایک اور اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، گفتن کہنا، گوید مضارع، گوید سے جب دال ہٹے گی تو پیچھے گو اور یہ بچے گا، گاف، واو اور یہ، تو واو اور یہ 2 حروف علت آخر میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو آخری حرف علت جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، گو جو ہے وہ امر حاضر بنے گا گفتن سے، ٹھیک ہے؟ آمدن سے امر حاضر بناتے ہوئے جو دوسرا قاعدہ ہم نے سیکھنا ہے وہ بے سے متعلق ہے۔ امر حاضر کے شروع میں بے زائد بھی آتی ہے، اس کے تلفظ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، پہلا قاعدہ کہ بے پر زیر زبر پیش میں سے کون سی حرکت آئے گی۔ اب آمدن سے ہم نے امر آ بنایا تو اس کے شروع میں جب بے لگے گی تو کیسے لفظ کو ادا کریں گے؟ تو کوئی بھی ایسا لفظ جس کے شروع میں الف ہو، اس کے شروع میں جب بے آئے گی تو الف یہ سے بدل جائے گی۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے جو ہم آمدن سے امر حاضر بناتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا لفظ جس کا پہلا حرف الف ہو، اس کے شروع میں جب بے زائد لگائیں گے تو وہ الف یہ سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے الف مدہ میں 2 الف ہوتے ہیں، آپ یہ جانتے ہوں گے، پہلا الف متحرک ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہے، دوسرا الف ساکن ہوتا ہے، الف زبر الف یہ الف مدہ بنتا ہے۔ تو جب اس کے شروع میں بے لگے گی تو پہلا الف یہ سے بدل جائے گا، دوسرا الف ساتھ شامل ہو جائے گا، تو یہ پڑھا جائے گا بیا، ٹھیک ہے؟
آمدن آنا سے آید مضارع، دال ہٹائی، الف مدہ اور یہ بچے۔ ایک قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہاں پہ 2 حروف علت جمع ہو رہے ہیں، آخر میں 2 کون کون سے ہیں؟ الف مدہ کے دوسرا الف بھی ہے اور اس کے آگے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، اور شروع میں جب ہم بے لگائیں گے تو پہلا الف جو ہے وہ یہ سے بدل جائے گا اور اسے ہم پڑھیں گے بیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے افروختن سے افروزد مضارع، اور افروزد سے دال ہٹائی افروز، اور شروع میں اگر بے لگائیں گے تو پہلا الف جو ہے شروع والا وہ یہ سے بدل جائے گا بے افروز۔ تو اب تک ہم نے امر حاضر بنانے کا بنیادی قاعدہ بھی سمجھ لیا، اور 3 قوانین ایسے سمجھے جو تلفظ درست کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ابھی تک ہم امر حاضر کا واحد حاضر ہی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جمع حاضر کیسے بنے گا؟ جمع حاضر بنے گا جمع حاضر کی ضمیر لگانے سے، جیسے ہم نے پڑھا کہ رفتن جانا رو، اس سے امر بنا، رود سے رو جا، اور اگر ہم نے زیادہ لوگوں کو کہنا ہو جاؤ یا جائیے تو ہم اس کے آگے یہ اور دال لگائیں گے، روید، ٹھیک ہے؟ رو سے روید، جاؤ جائیے، جمع حاضر کے لیے۔ یہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز ذہن نشین رکھنی ہے کہ روید جو ہے جمع حاضر امر کا جو ہے یہ مضارع کے جمع حاضر جیسا ہے۔ مضارع کے جمع حاضر میں اور امر کے جمع حاضر میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہاں پہ فرق کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بے زائد لائیں گے، ٹھیک ہے؟ بے روید۔ واحد حاضر میں ہماری مرضی ہے ہم بے زائد لائیں یا نہ لائیں، دونوں صورتوں میں وہ واحد حاضر امر کا ہمیں معلوم ہے، رو، ٹھیک ہے؟ یہ واحد حاضر ہے امر کا، کیونکہ مضارع میں جو واحد حاضر ہے وہ روی ہے، ٹھیک ہے؟ رود مضارع، روند، روی، روی واحد حاضر ہے، اور امر کا واحد حاضر رو ہے، لیکن جمع حاضر جو ہے وہ مضارع کا بھی روید ہے اور امر کا بھی روید ہے، تو یہاں پہ فرق کرنے کے لیے شروع میں بے لانا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے روید، یہ جمع حاضر کا صیغہ بنے گا۔ اسی طریقے سے ہم نوشتن سے نویس، بنویس اور بنویس سید، یہ جمع حاضر بن جائے گا۔ بنویس تو لکھ، بنویس سید آپ لکھیں، تم سب لکھو، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اب ہم نے امر حاضر کا واحد حاضر بھی پڑھ لیا، جمع حاضر بھی پڑھ لیا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ امر کی گردان میں بنیادی طور پہ 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، واحد حاضر، جمع حاضر۔ دیگر صیغے بنانے ہوں تو ہمیں مضارع کے شروع میں باید کے کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، باقی ساری کی ساری گردان مضارع کی رہے گی، جیسے رفتن جانا رود مضارع، باید کے رود واحد غائب کا صیغہ امر کا مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ امر کا مفہوم دے گا، ویسے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ امر جو ہے وہ مخاطب کو ہی حکم دیا جا سکتا ہے، سامنے والے کو، حاضر کو، ٹھیک ہے؟ تو اسے مخاطب کر کے جب حکم دینا ہوتا ہے تو حاضر کے صیغے ہی بنیادی طور پہ امر کے صیغے ہوتے ہیں۔ باقی ہم امر کا مفہوم حاصل کرنا چاہیں تو باید کے کا اضافہ کر لیتے ہیں مضارع پہ، ٹھیک ہے؟ رود مضارع کا واحد غائب ہے، باید کے رود امر کا واحد غائب بن جائے گا۔ روند مضارع کا جمع غائب ہے اور باید کے روند امر کا جمع غائب کا مفہوم دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے باید کے روم، باید کے رویم، واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے؟ واحد حاضر اور جمع حاضر کے صیغے براہ راست بنیں گے امر سے، ٹھیک ہے؟ باقی صیغے جو ہیں وہ مضارع ہی کے استعمال ہوں گے امر کا مفہوم لینے کے لیے۔ شروع میں ہم باید کے کا اضافہ کر سکتے ہیں یا لازم کے کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ویڈیو لیکچر 2-3 دفعہ دیکھیے گا، نوٹ بنا لیجئے گا اس میں سے، اور آپ جتنی دفعہ بھی دیکھیں ویڈیو لیکچر آن لائن ہی دیکھا کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دیکھا کریں، اس سے میرا واچ ٹائم نہیں ملتا چینل کو، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔